बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज 26 नवंबर है, पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह। 57 बरस का हो गया है पाकिस्तान टेलीविज़न, अल्हम्दुलिल्लाह। 1964 में इस सफ़र का आगाज़ हुआ और अब 57 साल गुजरने के बाद निफ़ सदी से ज़ायद का अरसा बीत गया है। इस दौरान पाकिस्तान टेलीविज़न ने तरक्की की बहुत सी मनाजिल तय की, बहुत से संगी मील अबूर किए, और जैसे मैंने कहा कि जब इब्तिदा हुई तो बड़ी महदूद पैमाने में थी, और आज पाकिस्तान टेलीविज़न के अल्हम्दुलिल्लाह अपने अलहदा से 8 टेलीविज़न चैनल्स हैं। उनकी नामों से तो आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, जहाँ से हम आपसे मुखातिब हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न होम, जहाँ के ड्रामे अभी भी अपनी ज़बरदस्त किस्म की लेगेसी रखते हैं और अभी भी देखे जाते हैं बहुत ज़्यादा। पीटीवी स्पोर्ट्स, अभी हालिया दिनों में T20 वर्ल्ड कप भी बहुत ज़्यादा देखा गया। पीटीवी नेशनल, पीटीवी पार्लियामेंट, पीटीवी बोलान, AJK टीवी, टेली स्कूल, जो हमने जब कोविड-19 की पहली सर्ज आई उसके बाद बच्चों की तालीम में हर्फ आ रहा था, तो पाकिस्तान टेलीविज़न ने ये इनिशिएटिव लिया और टेली स्कूल शुरू किया। पीटीवी बोलान भी है, पीटीवी नेशनल भी है, और इसके साथ साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सब कुछ अचीव करने के बावजूद हमेशा बेहतरी का अंसर रहता है। देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आज की इस नशिस्त में हम करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से गुफ्तगू करेंगे और हालाते हाजरा पे गुफ्तगू करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा एक कम्पिटिटिव दौर में पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ आज कहाँ खड़ा है और आगे कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए क्या तजवीज़ भी है। आज हमने जिस पैनल का चुनाव किया है वो माशाल्लाह चमकते हुए सितारे हैं करंट अफेयर्स में, इसके अलावा अपने एनालिसिस के हवाले से। लेकिन उनकी सिलेक्शन का एक पहलू ये भी है कि उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ भी उनका एक गहरा ताल्लुक रहा है, उन्होंने पीटीवी में काम किया है, तो उनकी ज़रा यादें भी दोहराएंगे, अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे और ये जानेंगे कि पीटीवी में एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अब जब अपनी अपनी फील्ड्स में काम कर रहे हैं तो उस वक्त अब उनके क्या इस वक्त तासुरात हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ कराएंगे, मेरे कोलीग्स हैं, आप इनको अक्सर अपने टेलीविज़न सीरीज़ पर देखते हैं, लेकिन करंट अफेयर के फॉर्मेट के मुताबिक तारुफ ज़रूर कराना है। मैं तारुफ कराऊंगा, हमें ज्वाइन किया है सादिया अफजाल साहिबा ने। पाकिस्तान टेलीविज़न में आपने 8 साल सर्व किया, आपने न्यूज़ कास्टिंग की, आपने करंट अफेयर के शोज़ किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना शो करती हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। अच्छा, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा माशाल्लाह DG सासी हैं और ज़बरदस्त किस्म की एनालिसिस देती हैं, लेकिन आपकी मैं ज़रा आपको माजी में लेकर जाऊँ। न्यूज़ नाइट हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो शी वॉज द वन जो इसको होस्ट करती थी। बाद में आपको याद होगा तलत हुसैन साहब आए, सादिया अफजाल साहबा ने किया, नईम बुखारी साहब ने भी किया। तो डॉक्टर मारिया, वेलकम टू पीटीवी और हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं, तज्जियाकार हैं, अपना शो करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी अच्छी डिबेट्स करते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी इन्होंने अपना शो होस्ट किया, सोचता पाकिस्तान। तो हमने बड़ा परसुएट किया कि आप आएँ और पीटीवी के व्यूअर्स से मुखातिब हों इस खुशी के मौके पे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमारी चौथी मेहमान शख्सियत काशिफ अब्बासी साहब, माशाल्लाह इस वक्त चोटी के एंकर हैं करंट अफेयर्स के और ARY पे अपना शो करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज हम इनसे कोशिश करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करने की। काशिफ साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न से अपने टेलीविज़न कैरियर का इस तरह आगाज़ किया कि इससे पहले भी ये काम करते थे, लेकिन जिसे कहते हैं वो नेशनल ब्रॉडकास्ट, नेशनल टेलीविज़न पे पीटीवी पे आए, और हमारी बहुत पुरानी यादें हैं। हमारी जो न्यूज़ टीम होती थी उसका बड़ा फाल हिस्सा रहे काशिफ अब्बासी साहब। पहली टेलीविज़न रिपोर्ट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से मुझे अभी भी याद है 2001 में इनकी चली थी पीटीवी वर्ल्ड पे। उस वक्त हमने नया एक चैनल शुरू किया था और काशिफ अब्बासी साहब, तलत हुसैन साहब हमारे हेड थे, उसके बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे कोलीग भी थे और ज़बरदस्त क्रिकेटिंग एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट हैं। काशिफ अब्बासी साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनरिंग अस काशिफ अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें लेडीज़ फर्स्ट, सादिया अफजाल से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुझे तो आपको पता है, मैं तो इसलिए बताऊंगा कि मैं तो माशाल्लाह पिछले 20 साल से पीटीवी के लिए प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। सच तो ये है, सच के साथ, और अब 10 तक सादिया बचपन से कर रहे हैं। बचपन से अच्छा ये पहला हमला था। मैं चाहूंगा कि बताइएगा, पीटीवी 57 साल का हो गया है, आपकी यादें किस तरह वाबस्ता हैं पीटीवी से, और इस दिन की मुनासबत से आपके क्या तासुरात? बिल्कुल, 57 साल में से 8 साल जो है वो इस पीटीवी के साथ गुजरे मेरे।
جیسے آپ نے کہا میں نے 2003 میں شروع کیا تھا ود اے اسمال ویدر سیگمنٹ مارننگ شو کے لیے جی. اور وہ سیگمنٹ ایک ہوا, پھر اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد خبریں پڑھنا شروع کر دیں. چھوٹے بلیٹن سے شروع ہوا, وہ پھر سلسلہ آگے بڑھ گیا, پی ٹی وی نیوز پہ اردو خبریں اور پی ٹی وی ورلڈ پہ پھر انگریزی کی خبریں پڑھنا شروع ہو گئے. پھر بیچ میں پارلیمنٹ کی اور فارن آفس کی بیٹ مل گئی, نیوز ڈیسک پہ کام کیا, خبریں بنائیں, رپورٹنگ یہ جو دو میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹ کی اور فارن آفس کی, وہ ہم لوگ نیوز کے لیے کیا کرتے تھے. انفوٹینمنٹ کے شوز, انٹرٹینمنٹ کے شوز, کرنٹ افیئرز, نقطہ اعتراض کے نام سے پروگرام اینڈ دا نیوز نائٹ. سو آئی تھنک پی ٹی وی میں ہی سب کچھ سیکھا ہے. جو بھی آپ باہر اپنے وہ ایکسپیرینس لے کر گئے ہیں وہ آئی تھنک بہت کچھ اس پی ٹی وی نے مجھے ان 8 سالوں میں سکھایا ہے. اور خوشی ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں, انوار کو ویسے کریڈٹ جاتا ہے کہ ہی از دا ون جنہوں نے تبدیلی جو ہے شاید اس طریقے سے ایکسیپٹ کرنے سے 5 حکومتوں کو سروائیو کیا ہے الحمدللہ. پتہ نہیں باقی کیا بنتا ہے لیکن یوزلی نہیں کر سکتے. میں تو ایک حکومت کو سروائیو نہیں کر سکی تھی, تو اسی لیے آئی ہیڈ ٹو لیو. وہ یو نو دا ہول اسٹوری. اور اس میں پھر پوری بہت سارے ایسے تجربے ہیں. آپ جو ہیں دیکھ لیجئے, اسی اسٹوڈیو کے اندر یہیں پر میرا سیٹ لگا کرتا تھا. ہم لوگوں نے کتنی لائیو ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ اکٹھی کی ہیں. وہ چاغی اسٹوڈیو ہوتا تھا, الیکشن ٹرانسمیشنز ہوتی تھیں, لال مسجد ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہم اسی اسٹوڈیو سے کر رہے تھے. تو بہت سارے میموریز ہیں, بہت ساری یاد ہیں پی ٹی وی کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا, آپ نے اینکرنگ سے سٹارٹ کیا ماشاءاللہ, اور اب آپ ڈی جی ساسی ہیں, تو بتائیں گے وہ دن پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ جو بیتے, اگر آج ان کو آپ یاد کریں تو آپ کی کیا یادیں ہیں؟ میرے خیال سے بہت اہم دن تھے میری زندگی میں. بہت مائل سٹون کردار ادا کیا انہوں نے میری ڈیولپمنٹ میں. اور کس سن میں آپ نے پہلا شو 1999 میں. اس وقت تو پرائیویٹ میڈیا بھی نہیں تھا, تو کیسے خیال ہے 1999 کارگل کے اوپر, کارگل وار کے اوپر, کشمیر کے اوپر پروگرام ریفلیکشنز تھا. اس کے بعد جب 9/11 ہوا 2001, تو انہوں نے کہا جی ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایک پروگرام کرنا ہے جو ان کو بتائے کہ پاکستان کا پرسپیکٹیو کیا ہے. سو 2001 میں نیوز نائٹ شروع کیا. اس کا جو فارمیٹ ہے وہ سارا میں نے سیٹ کیا تھا. یہ جو نیچے جو آپ لوگوں کے ٹکٹس چلتے ہیں, اس وقت ہمارے میرے ساتھ جو ٹیم تھی, فرحت انور صاحب تھے, حبیب اللہ صاحب تھے, پروڈیوسرز تھے, پھر عمران صدیقی صاحب. تو دین دس از سم تھنگ جو ہم نے اس وقت اسٹارٹ کیا. لیکن جس وقت ہم نے وہ ٹکٹ اسٹارٹ کیا, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی ریزسٹنس تھی. یہ جو نیچے خبریں نہیں چلتی ہیں, انہوں نے کہا آپ فارمیٹ چینج نہیں کر سکتے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہے پی ٹی وی میں اس وقت تھا, لیکن وہ ذرا دے آر لٹل بٹ ریزسٹنٹ ٹو چینج. آپ کہہ رہی ہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں پہ غور کریں. لیکن اس میں جو جس چیز کو کریڈٹ دینا چاہ رہی ہوں کہ وی فاٹ فار اٹ اینڈ اٹ وینٹ. اور پھر جب ہم نے 9/11 ہوا, اور اس کے بعد ہم نے 40 days یہ پروگرام کیا نیوز نائٹ, اینڈ دیٹ ہمیں جو ہے بیسٹ پروگرام, بیسٹ کوریج گلوبلی آن وار اگینسٹ ٹیرر, مطلب وی گاٹ دیٹ. لیکن اس وقت وہ پروگرام انگلش میں تھا. اس کے بعد پھر طلعت صاحب آئے, انہوں نے کہا جی اب ہم اس کو اردو میں کریں گے, کیونکہ میرے خیال سے ویورشپ بھی آپ کی ویورشپ کے علاوہ جب ہم امریکن امبیسڈر کا ہم نے لاسٹ انٹرویو سیٹ کیا, تو دین اٹ کنورٹڈ انٹو اردو. اور اس وقت پی ٹی وی کا ایک ہی چینل ہوتا تھا, اس پہ انگریزی کا پروگرام بھی چلتا تھا. مجھے یاد ہے ڈاکٹر شین بزاری نے بھی کیا, کترینہ حسین نے بھی کیا. بہرحال اٹ واز سم تھنگ اسٹارٹ میں نے کیا تھا, تو اس لحاظ سے اٹ واز گڈ. اور اس کا فارمیٹ سیٹ کرتے وقت اور ٹیم نے بہت زیادہ محنت کی. لیکن آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ آپ نے اس میڈیم کو استعمال کیا اپنا پرسپیکٹیو دینے کے لیے. اس وقت جو پریشرز تھے آپ کے اوپر ایز اسٹیٹ, جو آپ کہنا چاہ رہے تھے, اور اتنی زیادہ گلوبل پاورز تھیں, اینڈ یو وانٹیڈ ٹو اسپیک ٹو دیم, یو ڈیڈ دیٹ. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی وی نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا پاکستان کی قومی سلامتی میں, اور پاکستان کا جو موقف ہے اور یہ پاکستان کے بیانیہ جو ہے اس کو آگے لے کے جانے میں. ایک میں چھوٹی سی بات کروں گی, اس وقت ایک میری اردو اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی, جو کہتے ہیں نا ٹیلی ویژن کے لیے ٹیلی ویژن فرینڈلی, تو ایک انہوں نے کہا جی آپ مارننگ شو میں اردو میں, وہ میں نے بول تو دی اردو, اس کے بعد بس بات پوچھیں وہ بول دی. اس کے بعد میرے پروڈیوسر کا فون آیا کہ اب ہماری سب کی باجماعت چھٹی ہونے والی ہے, آئندہ آپ کو ہم کسی لائیو شو میں ایسے ہو جاتا ہے. لیکن اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ سعدیہ ہیں, کاشف عباسی ہیں, یہ تو پی ٹی وی سے پرائیویٹ میڈیا پہ گئے. آپ ماشاءاللہ مجھے یاد ہے آپ دنیا نیوز پہ اپنا بڑا فلیگ شپ پروگرام کر رہے تھے, اس کے بعد دین یو سوئچ ٹو پی ٹی وی, اور پھر آپ دوبارہ اس کے بعد پھر وقت نیوز چلے گئے. تھوڑا سا بتائیں گے پی ٹی وی کا سفر. یوسف بیگ مرزا ایم ڈی تھی دنیا ٹیلی ویژن کے, جی, اور جب انہوں نے جوائن کیا ایز ایم ڈی پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی, سیکنڈ ٹائم کی تھرڈ ٹائم, وہ ماشاءاللہ 3-4 دفعہ تھرڈ ٹائم انہوں نے اس وقت جوائن کیا تھا. تو وہ اس وقت مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, بیکاز اس وقت حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو ایک انگلش کا چینل جس کو پی ٹی وی ورلڈ کہتے ہیں وہ لانچ کرنا ہے. تو اس کی لانچ ٹیم جو تھی اس کو اس وقت میں ہیڈ کرتا تھا. سو میں نے ایک تو اپنا پروگرام کرتا تھا سوچتا پاکستان,
اور دوسرا اس انگلش چینل کا جو سارا پروٹوکول ہے، اس کے جو SOPs ہیں، اس کا جو بیسک ڈھانچہ تھا، اس کو بنانے میں میرا بڑا رول تھا. لیکن اس کے لانچ سے پہلے مجھے چھوڑنا پڑا. افسوس یہ تھا اس لیے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی اس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ میں PMLN کے خلاف وہ پوزیشن نہیں لیتا جو وہ چاہتے تھے کہ میں لوں. یعنی مریم نواز کے خلاف جو پوزیشن وہ چاہتے تھے کہ میں لوں وہ میں نہیں لے رہا تھا، یا اور بھی حمزہ شہباز. اچھا سبسیکوئنٹلی جب میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل میں، تو وہاں سب سے زیادہ شکایت PMLN کو مجھ سے ہے کہ میں ان کے خلاف بہت بڑا کرٹک ہوں. تو PTV ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا، اور یہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اور ہمارے ذاتی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن PTV ساؤتھ ایشیا کا پہلا ٹیلی ویژن سیٹ اپ ہے. ہندوستان میں کمرشل ٹیلی ویژن 1971 تک نہیں آیا. ان کے پہلے 2 ٹیلی ویژن چینل جو تھے وہ 1971 میں آئے، اور نہ شری لنکا میں ٹیلی ویژن چینل تھا نہ کہیں اور تھا. تو پہلا جو چینل تھا وہ لاہور میں تھا. اس وقت پروگرام جو تھے وہ لائیو ہوا کرتے تھے. اس وقت ریکارڈڈ پروگرام کا طارق عزیز مرحوم صاحب جو ہیں، کمل نصیر صاحبہ، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں. ڈرامے بھی لائیو ہوتے تھے. ڈرامے لائیو ہوتے تھے. اب تو ڈرامے ظاہر ہے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے لائیو ہونے کا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت ڈرامے جو تھے وہ لائیو ہوتے تھے. اب کرنٹ افیئر کے ٹاک شو ان کو بھی بعض لوگ ڈرامہ کہتے ہیں، وہ لائیو ہوتے ہیں. وہ لائیو لائیو ہوتے. تو PTV کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. PTV کے لمیٹیشنز بھی ہیں، بیکاز ظاہر ہے اس کے ساتھ حکومت ہے، حکومت کی مینجمنٹ ہے، اس کا کنٹرول ہے. لیکن PTV کی کنٹریبیوشن بھی بہت ہیں پاکستان میں. اور جو PTV وہ نرسری ہے جس سے وہ سارا پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل میں جتنے بھی لوگ انیشلی آئے ہیں وہ سب لوگ PTV سے آئے ہیں. مطلب نہ صرف کرنٹ افیئرس، کیونکہ وہ بہت ڈومینیٹ کرتا ہے، جو انٹرٹینمنٹ کی سائڈ میں وہ لوگ جنہوں نے پروڈکشن ہاؤسز قائم کیے، اپنے ٹیلی ویژن چینل قائم کیے. سلطانہ جی کو دیکھ لیجئے، ہم ٹیلی ویژن انٹرٹینمنٹ، یہ سب جو ہے. وقار عظیم صاحب ہو گئے، اختر وقار عظیم ہو گئے، ایوب خاور صاحب، بہت سے لوگ یہاں سے BBC اردو میں گئے. جی. تو PTV وہ نرسری ہے ساؤتھ ایشیا میں ٹیلی ویژنس کی، جس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. کاشف صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پلیز بتائیے گا، یہاں پر اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کر رہے ہیں. ٹو سٹارٹ وتھ، کیا کہیں گے آپ پاکستان ٹیلی ویژن میں جو آپ کا وقت گزرا، اچھا وقت گزرا تھا، بڑا زبردست قسم کا، اگر ریفلیکٹ کریں 19-20 سال پہلے، تو کیا آپ کی یادیں ہیں؟ اور آج 2021 میں PTV کو آپ کے کیا توقعات ہیں کہ اسٹیٹ براڈ کاسٹر کو جس مقام پہ آج ہے وہیں پہ صحیح کھڑا ہے، یا مزید کیا بہتری لائی جا سکتی ہے؟ یہ تو آخری سوال ہے نا، یہ میرا خیال ہے کٹ جائے گا، اس کا جواب چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسرا جو ڈاکٹر موہید صاحب نے پوچھا نا، ڈاکٹر موہید کا رولہ یہ ہے کہ ان کی کشتی الٹی چلتی ہے. لوگ سرکاری TV سے پرائیویٹ چینلز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے سیٹ ہو جاتے ہیں. یہ ایک سٹارٹنگ بریڈنگ گراؤنڈ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سرکاری پرائیویٹ چینل سے سرکاری TV میں آ کے بیٹھے ہیں. یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ہی کمال ہے. لیکن آئی جوائنڈ ان 2002، مجھے یاد ہے، میرا خیال ہے اگست سپٹمبر، اور الیکشنز بھی آنے والے تھے. میں اس ٹائم CNN کے ساتھ کام کرتا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ اگر ایکسپیرینس لینا ہے تو وہ پاکستانی الیکشنز کو گورا تو کور کرنا نہیں چاہتا، یا اس طرح نہیں کرنا چاہتا جس طرح پاکستانی چینلز کریں گے. اور PTV واحد ادارہ تھا، نیوز تھا، طلعت حسین صاحب آگے تھے. سو مجھے یاد ہے وہ ہم نے شروع کیا اس وقت، پہلے لانچ سے پہلے کا ٹائم آپ کو یاد ہوگا انوار، جس دن لانچ ہوا اس دن 9 بجے کا خبرنامہ آپ کو یاد ہے کس نے پڑھا تھا؟ بالکل یاد ہے. ہاں، وہ طلعت حسین صاحب نے پڑھا تھا پہلا خبرنامہ. وہ پہلی خبریں، میں کہا وہ پہلی خبریں پڑھ لی طلعت صاحب نے. مجھے یاد ہے بعد میں وہ DN تھے، DN کے کمرے میں آئے تو میں نے آخر میں ان کو کھیلنے میں کہا، میں کہا جناب یہ آپ کے پاس کی بات نہیں، کام کسی اور کو دے دیں. کیونکہ وہ ہو تو گیا، بٹ ریڈنگ نیوز اور جس کو کرنٹ افیئرز میں تو آپ سٹٹر بھی کر جائیں، آپ سے غلطی بھی ہو جائے تو آپ اس کو کریکٹ کر کے آگے چلے جاتے ہیں، کوئی اس کو نوٹس نہیں کرتا. خبریں پڑھنے میں غلطی کی گنجائش کم ہوتی ہے. اور مجھے یاد ہے اس وقت فائزہ داؤد ہوتی تھی ہمارے ساتھ. جی. ایک دفعہ میں اپنا اسکرپٹ پڑھنے گیا، جو ہمارا ساؤنڈ روم تھا جہاں پہ جا کے وہ ساری ایڈیٹنگ ہوتی تھی. تو جب وہ ساؤنڈ پروف کمرے میں گئی، وہ اس کی ظاہر ہے وہ باہر آواز آ رہی ہوتی تھی، اس نے پورا اسکرپٹ پڑھا بغیر غلطی کے. میں کہو تو یہ تو خبریں پڑھنی چاہیے، یہ کدھر رپورٹنگ میں بیٹھی ہو. یو ریمبر یو اسٹارٹڈ ریڈنگ نیوز؟ ایک اسپیشل بلیٹن انوار کا تھا جو الیکشنز 2002 والے الیکشن سے پہلے ایک اسپیسیفک اسپیشل بلیٹن تھا جو الیکشنز کے لیے. فائزہ اسٹارٹڈ ریڈنگ نیوز، ہما اسٹارٹڈ ریڈنگ نیوز. یہ سارے کے سارے نیوز ریڈر تھے. ہم بیچارے دھکے کھانے والے رپورٹر ٹائپس جو سارا دن گھومتے رہتے تھے. مجھے تو ابھی بھی، میں تو چاہوں گا انوار آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہے ایک بلیٹن میں آپ نے بہت سنگین غلطی کر دی تھی کسی کا نام پڑھتے ہوئے، وہ واقعہ یاد ہے آپ کو؟ سنانا چاہیے گا لوگوں کو؟ نہیں، وہ میں دہرا نہیں سکتا آن ایئر، اس کو وہ آف دا ریکارڈ ہی رہے گی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں جاگنگ ٹریکس پہن کے ایک انٹرویو کرنے چلا گیا، تو میں نے کیمرہ مین کو کہا یار اوپر کا شاٹ لینا، نیچے سے وہ پین کرتے ہیں، پین نہیں کرنا. اس نے پین کیا، میں جب تک واپس آیا وہ چل چکا تھا.
اور انوار اور باقی دوستوں نے طلعت صاحب کو پکایا ہوا تھا کہ دیکھیں جی جاگنگ ٹراؤزرز پہن کے پروگرام کرنے چلا گیا. آئی واکڈ ان ڈی این کے کمرے میں اور پھر طلعت صاحب واٹ ہیل وی یو تھنکنگ, کیا سوچ رہے تھے تم. تو اس طرح کے بڑے واقعات ہوتے تھے کہ میں ذرا پیپلز پارٹی بیک گراؤنڈ تھا, خبر کوئی رپورٹ چلتی تھی, اس کے بعد رولا پڑ جاتا تھا یہ کس طرح چل گئی یہ پی ٹی وی. اچھا کاشف, آپ نے کہا کہ اس کا جواب نہیں دے گے, وہ کٹ جائے گا, لیکن میں چاہوں گا کہ میں سب سے وہ سوال ضرور کروں گا, کیونکہ جیسے میں نے کہا جب ہم خوشی کا دن مناتے ہیں وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی, خود احتسابی کا دن بھی ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا ڈاکٹر معید سے, سعدیہ سے, ڈاکٹر ماریہ سے, کہ پی ٹی وی اور کیا بہتر کرے تاکہ کمپٹیشن کے دور میں پی ٹی وی ریلیونٹ رہے. وہ سوال رہے گا. میں ایک سیکنڈ راؤنڈ میں آتا ہوں, آپ کے ہم نے ایکسپیرینسز تو شیئر کیے, وہ ہم آگے چل کے پوچھیں گے. لیکن ساتھ ہی ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, پی ٹی وی کا اپنا ایک لب و لہجہ ہے. آپ نے بہت اچھی نیوز کاسٹنگ کی ہے, آپ نے 9 بجے کا خبر نامہ بھی پڑھا ہے. آج جو پرائیویٹ میڈیا میں جو نیوز کاسٹنگ کا سٹائل ہے, تھوڑا سا آواز زیادہ بلند کی جاتی ہے اور ایموشن زیادہ ڈالے جاتے ہیں. وہ زیادہ عشرت ثاقب صاحبہ, شائستہ زید, آپ پی ٹی وی میں خبریں ساری پڑھی جاتی تھی لیکن وہ ایموشنز ڈالے جاتے تھے لیکن آواز اتنی بلند نہیں ہوتی تھی. کون سا آپ کو جانرا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اچھا اوبویسلی اردو کی جس طرح ابھی ماریہ نے بھی بات کی ہے, وہ ٹریننگ پی ٹی وی کی ہی ہے. میں بہت ینگ ایج میں خبریں پڑھنا شروع ہو گئی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس پینل نے سلیکشن کیا تھا میرا اردو کی خبروں کے لیے, اس میں اسلم اظہر صاحب موجود تھے. اسلم اظہر صاحب نے انٹرویو کیا, ان کے ساتھ شکور طاہر ڈائریکٹر نیوز ہوا کرتے تھے. اور جب چھوٹے بلیٹن سے اوبیسلی آپ کو تھوڑے دن کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بلیٹن سے آغاز کریں, اور اس کے بعد پھر 9 بجے کا خبرنامہ دے دیا گیا. تو میں اسٹوڈیو سے باہر نکلتی تھی خبریں پڑھ کے, تو شکور طاہر صاحب باقاعدہ اسٹوڈیو کی جو سیڑھیاں آپ نے اوپر نیوز کی دیکھی ہوگی وہاں کھڑے ہوتے تھے, اور وہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ لکھ کر لاتے تھے. وہ اتنے غور سے سنتے تھے, ایک لفظ سنتے تھے, یہ زیر سے بول دیا آپ نے, زبر سے بولنا تھا, تلفظ پہ بہت ایمفیسس ہوا کرتا تھا اس وقت. اور آئی تھنک وہیں کی ٹریننگ ہے کہ آہستہ آہستہ پھر آپ کی اردو بھی اچھی ہوتی چلی جاتی ہے. اور اب میں دیکھتی ہوں کہ اب کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ نے کیا تلفظ ادا کیا ہے, کس طریقے سے جملے بولے ہیں, کیا آپ کا پوسچر تھا. آواز بہت بلند ہے, جیسے کوئی جھگڑ رہا ہے. ایک سیدھا سا جملہ ہے کہ انوار نے بسکٹ کھایا, رائٹ, سو اب اس کو ہی الٹا کر دیا ہے, بسکٹ کھایا آج انوار نے. سو یہ والی جو اردو ہے نا, یہ کوئی نئی اردو ایجاد ہوئی ہے, بٹ بہرحال آئی تھنک کمرشل دور ہے اور چل رہا ہے, تو شاید اسی لیے وہ بک بھی رہا ہے, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. وہ بک رہا ہے ڈاکٹر ماریہ صاحبہ, یا ہم لوگوں کو متبادل نہیں دے رہے اس لیے ان کے پاس آپشن نہیں ہے, ان کو وہی دیکھنا پڑتا ہے؟ کانٹینٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سوال یہ ہے کہ انوار نے کس کا بسکٹ کھایا, اس وجہ سے شور پڑتا. بات تو بنتی. یہ ویسے مثال جو تھی سعدیہ نے مہرانی, یہ میری مثال بسکٹ سے کیسے ریلیٹ؟ مجھے بات کی تھی نا کاشف نے کہ اس وقت آپ نے جا کے وہ طلعت صاحب کو بول دیا تھا, تو میں دیکھیں کیا کٹ پہنی, تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ عادت کافی پرانی ہے آپ کی شکایتیں لگانے کی. نہیں انوار, میرے نہیں خیال سے کہ یہ جو بہت تیز یہ میرا جو میڈیا ہے یہ کوئی مین اسٹریم میڈیا کے لحاظ سے جو سیریس میڈیا, جیسے انڈین میڈیا کو کاپی کیا, فاکس نیوز کو کاپی کیا, جو اس قسم کی جو نیوز ہیں, جو ایک آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یلو جرنلزم تو غلط ہوگا, لیکن ایک طرح سے ایک ڈفرینٹ قسم کی کلائنٹل کو جو ہے ڈفرینٹ لیول آف ایموشنس کو وہ لے کے آئے ہیں, ایک ڈفرینٹ اسٹریم لے کے آئے ہیں. لیکن اس کا میں کیونکہ کرنٹ افیئرس میں آپ مطلب ابھی یونیورسٹی کے ساتھ پھر باقی جگہ سے, تو جو لوگوں کا فیڈ بیک ہے اس میں اب صورتحال کچھ ایسے ہے کہ لوگ اب کرنٹ افیئرس کے جو پروگرامز ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہتے. ایک تو پاکستان ایک بہت مشکل دور سے گزرا, مطلب جو وار اگینسٹ ٹیررزم تھی جس میں بہت زیادہ دھماکے اس طرح کی چیزیں. دوسرا یہ کہ آپ سارا وقت اس قسم کی خبریں نہیں سننا چاہتے ہیں, اور اتنی زیادہ جو ہے انٹینسٹی سے نہیں سننا چاہتے ہیں. جو بہتر نیوز ہے, جیسے آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی بھی, چاہے بی بی سی ہے چاہے باقی ہیں, وہ ساری خبریں دیتے ہیں, لیکن آپ کو ان کی آواز میں وہ گرام میں فرق اتنا نہیں آتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی ایک اسٹینڈرڈائزیشن بھی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح اپنی قوم کی جو ثقافت ہے, جو اس کی عکاسی کیسے کریں, اور آپ کی جو عام پبلک ہے وہ کیا ٹیلی ویژن ٹینشن لینے کے لیے لے رہی ہے, کیا وہ خبر لینے کے لیے لے رہی ہے. تو اس کا جو فرق ہے وہ ایک اہم ذمہ داری ہے جو آپ کو بطور نیوز کاسٹر, بطور انالسٹ, بطور مطلب میں جرنلزم کے ساتھ بھی رہی ہوں مسلم کے اندر, آپ کو یہ ذمہ داری اٹھانی ضروری ہے. اب یہ جو ہے نہ ایمفسس ہے رائٹنگ کے اوپر, نہ ایمفسس ہے رپورٹنگ کے اوپر اس لحاظ سے, اور نہ ہی ایمفسس ہے اس طرح پروگرامز کے اوپر. بہت سارے آپ جاتے ہیں پرائیویٹ چینلز کے اوپر, تو وہاں جو ہے اتنی محنت نہیں کی ہوئی ہوتی,
نہ سوالوں میں نہ چیزوں میں. وہ چاہتے ہیں کسی نے لڑائی ہو جائے. اچھا, تو وہ آپ کے لیے ایک میرے نہیں خیال سے کہ ایک انفارم ڈبیٹ اس طرح ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں دیکھتا ہوں آپ کے شوز بھی انفارم ڈبیٹ کرتے ہیں, آپ بھی پریشر ہوتا ہے کہ ذرا سے گیسٹ بلا لیں جو آپس میں بھڑ جائیں, عام زبان میں جو کہتا ہوں, اور پھر وہ چیز چلے اور اس پہ پریشر تو میرا خیال سب پہ ہوتا ہے, شاید لفظ بھیڑ یا لڑائی کا وہاں پہ نہیں ہے. کمرشل ٹیلی ویژن چینلز کے جو ڈائنامکس ہیں وہ مارکیٹ ڈریون ہیں, ان کا سروائیول جو ہے وہ کمرشل ریونیو پہ ہے. اسٹیٹ براڈ کاسٹر پاکستان کا ہو یا ہندوستان کا یا جرمنی کا یا کہیں پر اس پہ اس قسم کے پریشرز نہیں ہیں. اس پہ پریشرز ہیں رولز کے, ریگولیشنز کے, لا کے, کانسٹیٹیوشن کے, حکومت کے, ریاست کے, اس کی اور قسم کا ایک پرسپیکٹو, اس کا ورلڈ ویو ڈفرینٹ ہے. لیکن کمرشل ٹیلی ویژن چینل اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمرشل ٹیلی ویژن چینل کا سائز کیا ہے. کچھ ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ بڑے ہیں, جیسے جیو ہے, اے آر وائی ہے, دنیا ہے, سما ہے, پھر سیکنڈ کیٹیگری میں ڈان ہے, 92 ہے, یہ پھر بھی ریلیٹیولی بڑے سائز کے ہیں. لیکن اس وقت جو 33 ٹیلی ویژن چینل ہیں جو سو کالڈ کرنٹ افیئرس چینلز ہیں, 24 گھنٹے براڈ کاسٹ کرتے ہیں, ان میں سے بہت سے چینلز بہت چھوٹے ہیں. وہ ایک سنگل پرسن کے گرد گھومتے ہیں, یا 1 یا 2 پرسن ان کی ٹیم ہے, ان کے بجٹ چھوٹے ہیں, وہ رینٹڈ پلیسز پہ ہیں. تو جتنا زیادہ وہ مشکل میں ہیں اتنا زیادہ ان کو شرلنس کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے ریسورسز کم ہوتے ہیں, ان کو ایک شرلنس چاہیے, ان کو ایک سینسیشنل چاہیے. کمپیٹیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے. پھر جب سے 2009 یا 10 سے پاکستان میں جو جس کو ٹی آر پیز کہتے ہیں, ریٹنگز کہتے ہیں, جب سے وہ آئی ہیں, پھر اس میں بڑا جھگڑا ہے کہ کیا وہ ریٹنگز اوریجنل ہیں, وہ جینون ہے. جس طرح ملک کے بہت سے اور ہر ہی ڈپارٹمنٹ واک آف لائف میں کرپشن ہے, یہ انفلوئنس پیڈلنگ ہے, وہاں پر بھی بارہا یہ الزام لگا کہ وہاں پر بھی کرپشن ہے, انفلوئنس پیڈلنگ ہے, اثر و رسوخ استعمال ہو رہا ہے. مطلب بہت سی ریٹنگز ویسے بھی ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ بھی نہیں آتی کیسے آ رہی ہیں. تو یہ سب پریشرز مل کے جو ایک ماحول بنتا ہے یا ایک ایمبینس ہے کمرشل ٹیلی ویژن چینل کی, وہ اسٹیٹ براڈ کاسٹر سے بہت زیادہ مختلف. ٹھیک ہے کاشف, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, پاپولر جرنلزم یا رسپانسبل جرنلزم؟ اور دوسرا جو ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں میں کچھ اکتاہٹ سی پیدا ہو گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو بحث مطلب وہ ایسی ہوتی ہے لا حاصل ہو جاتی ہے, اور ایک اوپن اینڈڈ ڈیبیٹ ہو کے ختم ہو جاتی ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور نئے دن اور نئے موضوعات اور نئے گیسٹ کے ساتھ آ جاتے ہیں. اس پہ آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے, اور پی ٹی وی کے حوالے سے ضرور بتائے گا کہ روم آف امپروومنٹ آپ کی نظر میں کن کن جگہوں پر ہے؟ دیکھیں, why not popular with responsible journalism? I mean, popular journalism doesn't have to be irresponsible journalism. آپ اس بات پہ تو بحث کر رہے ہیں کہ کسی چیز کو اناؤنس کرنے کا, کسی نیوز اینکر کا, کسی کو کنڈکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر خبر ٹھیک ہے تو وہ کنڈکٹ جذبے کے ساتھ کرے یا بہت دھیمے انداز میں کرے, اس کی اپنی چوائس ہے. یہ چوائس تو ان پہ چھوڑ دیں, کیونکہ دیکھنے والے کی بھی ایک چوائس ہے. آپ میں کسی کو دیکھیں, پی ٹی وی تو ہے نہیں 80s کا یا 70s کا, جہاں پہ دیکھنے والے کے پاس صرف ایک چینل کی چوائس ہے اور اس نے وہی دیکھنا ہے, تو اس کو پھر آپ کو ایک طریقے سے چلانا ہوگا. یہاں پہ تو آپ کے سامنے ایک ریموٹ ہے, ریموٹ کے سامنے 40 چینل لگے ہیں, 40 چینل میں سے جس کو لوگ دیکھنا چاہیں گے اس کو دیکھ لیں گے. اگر ان کو جذباتی طریقہ کار زیادہ پسند ہے وہ جذباتی دیکھ لیں گے, لیکن ہیز ٹو بی رسپانسبل. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خبریں کریٹ کریں, سینسیشنلائز کریں. دیکھیں ایک چیز کو, جس طرح وہ بسکٹ کی بات ہو رہی تھی کہ انوار نے بسکٹ کھایا, اب اگر انوار نے کسی اور کا بسکٹ کھایا اس کو تو پلے اپ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ خبر تو یہی ہے کہ انوار نے کسی کا بسکٹ کھا لیا. لیکن اگر انوار نے بسکٹ نہیں کھایا اور میں کہوں کہ اس نے پھر بھی کھا لیا, دیٹس ویئر دی پرابلم از. اور اس کے ساتھ میرا خیال ہے سب کو پرابلم ہوگی کہ رسپانسبلٹی کے ساتھ خبریں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ بریکنگ نیوز کی اتنی دوڑ لگ گئی ہے, اتنی دوڑ لگ گئی ہے کہ سب سے پہلے خبر کون لے کر جائے گا, کہ کاؤنٹر چیکنگ کا جو کانسیپٹ تھا نا کہ سیکنڈ سورس, تھرڈ سورس, وہ کام ختم ہو گیا. آپ کے پاس کان میں خبر پڑتی ہے, کہتے ہیں چلا دو, زیادہ تک کیا ہوگا, باؤنس کر جائے گی, اتار دیں گے. سو یہ دیٹ رسپانسبلٹی بیٹ آئی ایگری ود. لیکن اگر کوئی اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے, دیکھیں آپ کو میں پوچھوں کہ 80s کا اور 70s کا یا 90s کا سب سے مشہور ہمارا پاکستانی فلموں کا اداکار کون تھا, آپ کہیں گے سلطان رائی. اب وہ آپ کو کوئی اس طرح تو نہیں کہ حضور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ نہ کیجیے, وہ سلطان رائی تھا, وہ بڑھ کے مارتا تھا, اور that's what he used to sell. سلطان رائی, مولا جٹ, نوری ناز. اس کے علاوہ محمد علی صاحب کو دیکھیں, جس طرح ڈائلاگ ڈلیوری ہوتی تھی, وہ بھی کھڑے ہو کے پھر. سو یہ شاید ہمارا کلچر ہے, شاید ہمارے لوگ یہ زیادہ پسند کرتے ہیں کمپیئر ٹو کہ ہم کو تحمل سے بات کریں. سو مجھے اس چیز سے اعتراض نہیں ہے, لوگ خود اس چیز کا فیصلہ روز کے روز کر لیتے ہیں کہ ان کو کیا پسند ہے, کیا پسند نہیں ہے, کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیا نہیں دیکھنا چاہتے. رسپانسبلٹی ایبسولوٹلی. دیکھیں دوسرا لا حاصل بحث, یہ جو آپ نے کہا کہ ایک ایشو آتا ہے اس کے اوپر بھڑ جاتے ہیں. میں کیونکہ کام کافی عرصے سے کر رہا ہوں, اور there was a time کہ جب یہ
पहली कोशिश होती थी कि किसी तरह टीवी पे लड़ाई हो जाए और रेटिंग्स आ जाए। इंक्रीजिंगली मेरा ख्याल है 90% प्रोग्राम्स अब इस चीज से बहुत दूर चले गए, सिर्फ दूर नहीं चले गए, बहुत दूर चले गए। देखिए क्रॉस टॉक इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप बात कर रहे हैं बीच में मैंने 2 जुमले अपने बोल दिए, दिस इज क्रॉस टॉक। जहां होती थी बदतमीजी, एक दूसरे को गाली निकालना, जो गालियां टीवी पर निकाली गई हैं, उससे हम बहुत दूर चले गए। बहस का मकसद क्या है? देखें अनवर, हम 5 लोग यहां बैठे जी, देखने वालों में हो सकता है मेरा प्रोग्राम चल रहा हो तो 100 लोग उसको देख रहे हो। उन 100 देखने वालों को मैंने लेक्चर नहीं देना, मैं अगर सिर्फ यही बताना है कि जनाब मेरा ये ख्याल है और यही ठीक ख्याल है, तो द आइडिया इज कि आप एक प्लुरलिटी ऑफ ओपिनियन लेकर उनके सामने जाते हैं कि दिस इज द इशू, दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट दे थिंक, ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं। यू मेक अप योर ओन माइंड। ये आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम सारे टीवी पर बैठ जाएं और बैठकर एक लेक्चर लोगों को देना शुरू कर दें कि जनाब ये जो इशू है ना, इसके ऊपर आपको यही सोचना चाहिए। ठीक, लोगों को ये आजाद छोड़ दें कि लोग सारे व्यूज सुनने के बाद उस पर अपना फैसला खुद करते हैं कि मैं किसके व्यू से एग्री करता हूं। और पूरी दुनिया में बहसें ऐसी होती हैं, जिस वक्त भी आप CNN उठा के देख लें, BBC देख लें, उसमें भी डिफरेंट व्यूज को लाया जाता और वो 2 डिफरेंट व्यूज अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख देते हैं। क्रिटिकल सवाल आप जरूर पूछते हैं, हाँ ये मैं मानता हूं कि आपका टिल्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी किसी एक इशू के हक में या दूसरे में ज्यादा हो सकता, लेकिन आखिर में लोगों ने फैसला करना, आपने उनकी जगह फैसला नहीं करना। सो आई बिलीव दिस के डिबेट इज द रियल इशू, कि आप बहस करते हैं देन यू लेट पीपल डिसाइड। यहां पर ये ज्यादा शुरू हो गया कि मैं अपना व्यू दूसरे पे ठोस भी दूं कि नहीं तुम्हें नहीं पता, वो जो एक्सपर्ट बैठा होगा मैं तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूं कि असल में क्या क्या है। दैट्स नॉट व्हाट द आइडिया इज। आइडिया इज टू थ्रो इन अ क्वेश्चन और उसको ज़ाहिर आप उसको फिर भी काउंटर कहीं ना कहीं करते हैं। सो दैट फॉर मी ये ज्यादा बेहतर फॉर्मूला। जब आपने पीटीवी की बात की कि पीटीवी का रूम क्या, देखिए आपका एक डायलेमा है। डायलेमा ये है कि ऑपोजिशन में बैठ के सब कहते हैं पीटीवी को हम बीबीसी बनाएंगे जी, हुकूमत में आने तो कोई नहीं बनाना चाहता, बिकॉज आपके पास एक इतनी बड़ी ऑडियंस वाला एक स्टेट रन चैनल है, कौन उसको पॉपुलर या उसको आजाद करना चाहता है। आपने पीटीवी स्पोर्ट्स बनाया, अब आप उसकी रेटिंग्स उठा के देखें कि पीटीवी स्पोर्ट्स, क्योंकि आप उस राइट कंटेंट लोगों को दे रहे हैं और लोग दुनिया देखती है पीटीवी स्पोर्ट्स को। ठीक, जब आप न्यूज पे आते हैं तो न्यूज पे आपका कंटेंट हुकूमत के हक में टिल्टेड होता है। जाहिर है हुकूमत के हक में टिल्ट भी होगा, जो देखने वाला है वो दोनों व्यूज सुनना चाहता है, वो देखना चाहता है कि मेरी गवर्नमेंट, लेकिन ऑपोजिशन क्या कहती है, और ये जब आपस में बैठ के बात करते हैं वो उसको प्राइवेट सेक्टर से मिलता है। दैट्स वाई ये पीटीवी न्यूज को, अगर आपने रूम फॉर इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, आप उसको आजाद छोड़ना पड़ेगा। आपको उसको बीबीसी फॉर्मेट पे लेके जाएं, एक इंडिपेंडेंट बोर्ड के नीचे करें, इंडिपेंडेंट आप जर्नलिस्ट, डायरेक्टर न्यूज और एमडीज लेकर आए यहाँ और उनको आजाद छोड़ दें कि वो अपना काम करें एज जर्नलिस्ट। उनको अकाउंटेबल जरूर आप करेंगे, ज़रा बीबीसी की भी कुछ कदगने, बिकॉज वो पब्लिक के पैसों से चलता है, लेकिन उनको सहाफत करने दें। अच्छा, वैसे ये जो आपने भी बात की ना कि ये 2 अदवार तो क्योंकि मैंने भी देखे, और तीसरे में जो हुआ वो PMLN का टाइम था, मुशर्रफ दौर में आपने जैसे कहा आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा कि आज़ादी मिली, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली। पीटीवी में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे वर्दी पे प्रोग्राम हुए, रोक टोक नहीं थी। पीपल्स पार्टी के टाइम पे भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उस टाइम पे भी आपको गेस्ट पे एटलीस्ट रोक टोक नहीं की जाती थी। मेरे प्रोग्राम में कभी किसी की तरफ से इंटरफेरेंस नहीं हुई। PMLN का जब दौर आया तो उस वक्त परवेज़ रशीद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, और आपके इल्म में होगा वो सारा वाक़या कि उस दिन बहुत ज़्यादा वो मुशर्रफ के ट्रायल की आर्टिकल 6 की बात चल रही थी और हमने उस पर शोज़ करना शुरू कर दिए। मैंने अपने प्रोग्राम में न्यूज़ नाइट में अहमद रज़ा कसूरी को बुलाया, क्योंकि दोनों तरफ से लोगों को होना चाहिए था एक बैलेंस्ड डिबेट के लिए। सो मुझे DC ऑफिस में बुलाया गया और कहा गया कि जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर परवेज़ रशीद साहब जो हैं उनकी कॉल आई है और वो बड़े नाराज़ हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी बीबी और बीबी घर पे अपने बैठे प्रोग्राम देख रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर हमारे दौरे हुकूमत में भी अहमद रज़ा कसूरी नहीं बैठना है PTV पे तो क्या फ़ायदा। सो ये मुझे कहा गया, बाकायदा बुला के कहा गया, और मुझे DCA ने कहा कि वो कह रहे हैं कि जी आपको हमने ले ऑफ करना है। लेकिन इसमें एक सवाल एक और भी है, मैं चाहूँगा डॉक्टर मोईद साहब आपके उसमें आता हूँ, जो कि डॉक्टर साहब क्या प्राइवेट चैनल्स में ये इश्यूज हैं या नहीं हैं? क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू मेक इट अ डिबेट इट्स PTV वर्सेस द प्राइवेट, लेकिन हमें तो ये भी पता चलता है अब वहां पर भी पोलराइजेशन है। अगर आपने एक मखसूस तबका फिक्र के आप हैं तो आप वो चैनल वॉच करें, मखसूस सियासी ज़हनियत के तो उस चैनल को वॉच कर लें, आपको खबरें मिलेंगी। देखिए मैंने
میں نے جیو میں بھی کام کیا, میں نے اے آر وائی میں بھی کام کیا, میں نے دنیا میں بھی کام کیا, میں نے پی ٹی وی نیوز میں بھی کام کیا, وقت میں بھی کیا, ایکسپریس میں بھی کیا, پھر دوبارہ دنیا میں کیا, چھوڑا نہیں چینل آپ نے اس کے بعد میں نے جے این این میں کیا, اور میں بھی 92 کے ساتھ کسی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل میں. کوئی رہ گیا ہے؟ میں نے یہی میرا بھی ساتھ اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کاشف نے مجھے بہت منع کیا کہ میں پی ٹی وی نیوز وقت نہ جوائن کروں جب یوسف ایک مرزا مجھے لے کے آ رہے تھے. میری کاشف کی ڈسکشن, شاید کاشف کو یاد, بہت کاشف نے مجھے لان تان کی کہ بہت غلط ڈیسیجن ہے. اور کاشف نے, ٹو بی آنیسٹ آئی وانٹ ٹو ایڈمٹ دیٹ یہ پہلا اینکر ہے جسے کسی اینکر کے لیے جاب کریٹ کی. اس نے ایئر وائی سے کہہ کے میرے لیے جاب کریٹ کی باقاعدہ, اور مجھے اس نے آفر کی وہ جاب. لیکن اس وقت یوسف ایک مرزا صاحب نے مجھے, یہ بات بھی آج ہمیں پتہ چل گئی. جی, اور بہت اچھا پیکیج کریٹ کیا اس وقت کا, ٹھیک ہے, اور یہ اگر کاشف کو یاد ہو تو. لیکن مجھے اس وقت وائی بی ایم جن کو کہتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ انگلش چینل ہم نے لانچ کرنا ہے, سب کچھ ہے, اور وہ بھی ایک پائپ ڈریم تھی. اتنی انٹرفیرنس کی گورنمنٹ نے اس انگلش چینل کے لانچ کرنے میں. جن سب لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا, ہم نے باقاعدہ ایک ویب سائٹ کریٹ کی. ویب سائٹ میں سیلف سلیکشن ڈراپ ڈاؤن مینیو تھا کہ آپ نے میٹرک کیا ہے, یا او لیول, اے لیول کیا ہے, یا ایف ایس سی, کیا آپ کے سبجیکٹس ہیں, کیا مارکس ہیں, سب کچھ. وہ جو شارٹ لسٹنگ ہوئی سب کو گورنمنٹ نے بعد میں کینسل کروا دیا, اس وقت جو انفارمیشن منسٹر تھے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مرضی کی ایک ٹیم لانچ کی جو کہ گورنمنٹ کی منظور نظر تھی. لیکن اس گورنمنٹ کی, وہ پی 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 کی گورنمنٹ تھی, ان کی اتنی شدید انٹرفیرنس نہیں تھی, نہ ان کا مائنڈ سیٹ اتنا ریسٹرکٹیو تھا جتنا پی ایم ایل این گورنمنٹ کا تھا. اور جو سعدیہ نے ایشو ابھی آپ کو بتایا ہے, یہ میں نے پہلی دفعہ اس طرح سے سنا ہے, میں نے نہیں سنا تھا اس سے پہلے. یہ والا ایشو اس طرح سے کسی بھی پاکستان کے پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل میں اتنی شدت سے اور اتنے سٹاک طریقے سے جو ہے, آپ خیال میں یہ ختم ہونا چاہیے. جو کاشف کہہ رہے تھے کہ پی ٹی وی کے لیے پھر ایک بورڈ ہو, اور کیونکہ آپ نے بیرونی دنیا بھی دیکھی, آپ کس طرح اسٹیٹ براڈ کاسٹر کو دیکھیں, کچھ تو حکومت کی ذمہ داریاں ہیں جو ایز اسٹیٹ براڈ کاسٹر ادا کرتا ہے. بہت سے فنکشنز ہیں جو شاید ایک کمرشل آرگنائزیشن کے لیے انڈر ٹیک کرنے نہ ہوں. لیٹ سے چترال میں ایک فنکشن ہے یا گلگت بلتستان میں ہے, شاید وہ ان کے لیے اس کی وہ ویلیو نہ ہو, لیکن اگر آپ کو اپنے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم یا صدور کی تقاریر سنانی ہے, ان کے فنکشنز کو کور کرنا ہے, پی ٹی وی گوز آؤٹ آف دا وے, ٹو بی ویری آنیسٹ. جی, پی ٹی وی دیکھیں, پی ٹی وی کے تو اسی قسم کے برڈنز بھی ہیں نا جیسے پی آئی اے کے ہیں, کہ ان کو ایسی نان کمرشل اور نان پروفیٹیبل فلائٹس چلانی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت برڈن پڑتا ہے, جو کمرشل آرگنائزیشن کوئی نہیں چلانا چاہیے. ایگزیکٹلی. لیکن جو کاشف کہہ رہے ہیں, بلڈنگ آن اٹ, پی ٹی وی کے پاس اپنا ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ہونا چاہیے جس میں پاکستان کے بہترین میڈیا کے لوگ, دانشور, پڑھے لکھے, انٹلیکچوئل اور کارپوریٹ ورلڈ کے لوگ ہوں. اور وہ بورڈ جو ہے, حکومت اور وہ بورڈ آپس میں نیگوشیٹ کریں کہ ہمارے اہداف, ہمارے ٹارگٹ, ہمارا نصب العین کیا ہے. ایک دفعہ اس کے بعد بورڈ اس کا سی او, اس کا ڈپٹی سی او لے کر آئے اور اس کو موقع دے 3 ایئرس کا. لیکن سی او کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ, کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی وی کو اسٹیٹ کی سپورٹ بھی ہے, اس کو لائسنس کے پیسے بھی ملتے ہیں, پھر اس کو کمرشل مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹ بھی کرنا ہے. تو سی او کی یہ ذمہ داری ہوگی نا کہ وہ اس کے ریونیوز بھی بڑھائے. جیسے جب وائی بی ایم نے, یوسف ایک مرزا نے اس کا جو سپورٹس کا چینل ہے اس کو کھڑا کیا, اس کے لیے لڑائی بھی انہوں نے لڑی, وہ تھوڑی انیتھیکل بھی ہو گئی جیو کے ساتھ جو لڑائی لڑی گئی, لیکن وہ انہوں نے اس کو پی ٹی وی کو ایک ریونیو سورس جو ہے وہ وہاں پہ اس کو پرووائڈ ہوا. تو سی او کی پھر یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ بورڈ کو اکاؤنٹیبل ہے, بورڈ اکاؤنٹیبل ہے اس کانسٹیٹیوشن کو جو لے ڈاؤن کیا گیا. پاکستان کے مخصوص حالات میں یہ چھوٹا چیلنج نہیں ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ یہاں حکومتیں بڑی انسٹیبل ہیں اور وہ بڑی انسیکیور ہیں, اور وہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو 2-2.5 سال کے بعد ان کو ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اکانومی کے, معیشت کے, اپوزیشن کے, پیرل گورنمنٹ کے, سیکٹیرین. وہ یہ سوچتے ہیں کہ پی ٹی وی ہمارے پاس ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے ہم سبربن ایریاز جو ہیں, جو ہمارے سیمی اربن ایریاز ہیں, چھوٹے دیہات اور قصبے ہیں, جہاں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کی پینیٹریشن اتنی زیادہ نہیں ہے, اور یہ ان کی خام خیالی ہے ویسے, بیکاز یہاں پر 60-70 ملین تو اس وقت ہینڈ اسمارٹ فونز ہیں, تو سب جو چھوٹے اب شہر ہیں وہاں بھی پینیٹریشن ہو گئی ہے پرائیویٹ چینلز کی. لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ دیہات میں ہماری جو عوام بیٹھی ہے اس کو ہم پی ٹی وی کے ذریعے اپنی اچیومنٹس بتا سکتے ہیں یا اس کی اوپینین کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن کسی حکومت کو پی ٹی وی یا ریڈیو پاکستان نہ بچا سکا ہے نہ بنا سکا ہے. یہ کسی حکومت اگر کوئی سروے کروا لے, اسٹیٹسٹیکل انالیسس, اس کو جب پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل نہیں تھے تو اس کو اردو کے اخبارات گرا دیا کرتے تھے. ایون انگریزی کے بھی کچھ اخبارات بڑے انفلوئنشل ہیں, ٹھیک ہے, کراچی بیسڈ. تو حکومتیں نہیں سمجھ پا رہی, حکومتیں خوفزدہ ہیں, انسیکیور ہیں, اور اس وجہ سے پی ٹی وی کو آزادی نہیں مل پا رہی. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں؟ انوار, میرا خیال ہے یہ آپ نے جو بات چیت کی زیادہ تر سیاست کے اوپر کی کہ سیاسی انٹرفیرنس ہے, لیکن ایک اور چیز جس کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے اور جو آپ کے جو پرسنل ہیں جن کا, جیسے ابھی آپ اتنے عرصے سے مطلب پروگرام کیے, یہ سارا کچھ آپ کی اپنی محنت کے اوپر ہے
کیونکہ میں نے پی ٹی وی میں جب ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا تو اس کی آپ کی کانسیپٹ تھا, آپ کی ٹیم کا کانسیپٹ تھا. اس کے بعد جو آپ کی بلڈنگ ایکسپیرینسز ہیں وہ نہیں ہیں. جرنلزم از اے فیلڈ, اٹس لائک اے پراپر فیلڈ. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اسٹینڈ الون چھوڑ دیں. مطلب آپ کے پاس جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ آپ کی ایک بہت بڑی نرسری ہوتے ہیں ان ٹرمز آف گیونگ پیپل دیٹ. آج آپ ٹم سیباسٹین کی بات کرتے ہیں, آپ کسی اور کی بات کرتے ہیں, ریسرچ بیسڈ انفارمڈ پروگرامز انہوں نے کیا ہے. ہارٹ ٹاک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا, بٹ اٹس کہ وہ پورا جو فریم ورک ہے آپ کا وہ آپ نے کیسے ایوالو کیا, پھر آپ اس کی ٹیم کے اندر کتنی سپورٹ دیتے ہیں. اس میں صرف آپ نہیں ہیں, اس میں آپ کے کیمرہ مینز ہیں, اس کے اندر آپ کی لائٹنگ ہے, اس میں آپ کے سیٹس ہیں, اس کے اندر یہ تمام چیزیں. یہ جب چیزیں آپ ساری ساتھ لے کے آتے ہیں تو وہ جو اوور آل امیج ہے وہ یا ماڈرن ہوگی یا نہیں. سو ٹیکنیکل ایشوز ہیں, آپ کے باقی ایشوز ہیں, اس کے اوپر ایمفیسس دینا بہت ضروری ہے. یس ریگولیشنز از امپورٹنٹ, یس پالیٹکس از امپورٹنٹ کہ آپ نے اس کی بیس کیا رکھنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹیلی ویژن آپ ہیں, جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ ہیں. اگر آپ ان کی پروگریشن کو, مطلب باقی کیریئرز میں لوگ پروگرس کرتے ہیں, اکیڈیمیا میں باقی جگہ پہ آپ پروگرس کرتے ہیں, آپ کہیں سے ڈی جی بنتے ہیں, کہیں کچھ اور بنتے ہیں, اس چیز کی ریکگنیشن بہت ضروری ہے. پھر دوسری بات, جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں, آپ نے ان کے کیا پلیٹ فارمز کریٹ کیے, آپ نے کیا مطلب جو ہومیج ہے وہ صرف اور صرف لائکس اور ڈس لائکس کے اوپر ہے, یا آپ کی ہومیج جو ہے ان کی ورک کے لحاظ سے ہے, اور اگر ورک کے لحاظ سے تو آپ کی انٹرنل اسیسمنٹس کے ہیں. یہ سارے آپ کو اسیسمنٹس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. اس وقت میرے خیال سے جو زیادہ تر ایمفیسس ہے وہ آپ کا ایڈ ہاکزم کے اوپر ہے, ان ٹرمز آف کہ وہ چیزیں اس لحاظ سے چلتی رہیں. لیکن اگر آپ کو ایوولوشن چاہیے, آپ کو ڈیولپمنٹ چاہیے, اور آپ نے کمپیٹ کرنا ہے گلوبل لیول پہ, ریجنل لیول کے اوپر, تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا. پھر آپ کمرشل اسپیس بھی لیں گے, پھر آپ کے پاس ایک لارجر ویورشپ بھی ہوئے گی, اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ جو لارجر دین لائف انہوں نے جو کام کیا وہ نظر بھی آئے گا. 1965 کی وار ہے, 1971 کی وار ہے, ڈفرینٹ وارز میں آپ کے اینکرز نے, آپ کے لوگوں نے یہ کام کیے, ان کو وہ پرسپیکٹو حاصل ہے, ان کو وہ ایک کہتے ہیں نا ہسٹری کی وہ اسپیس حاصل ہے. آپ نے اس کے بعد جو کنٹمپریری ٹائم ہے اس میں جو لوگوں نے کام کیا اس کو کتنی حد تک اکنالج کیا یا نہیں کیا. بہت ساری چیزیں آپ نے بہت یونیک کی ہوں گی, لیکن کیا اس کی فوٹیج ہے یا نہیں, کیا اس کے اوپر آپ نے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کیا, آپ نے نیکسٹ جنریشن اس کو آپ ٹرین کر رہے ہیں یا نہیں. اور سو یہ ایک اہم چیز ہے کسی بھی چینل کی ڈیولپمنٹ. ایک اگر سجیشن میں مجھے آپ اجازت دیں کہ ہم ہر تھوڑے عرصے کے بعد سنتے ہیں کہ چینل نیوز کو, ورلڈ کو, سپورٹس کو جی ری لانچ کر رہے ہیں, ری ویمپ کر رہے ہیں. میں نے خود اپنے 8 سالوں میں کئی دفعہ ایک چینل ری لانچ ہوتے دیکھا ہے. جی آج ری لانچنگ ہے, فلاں منسٹر آ رہے ہیں انفارمیشن کے, آج فلاں منسٹر آ رہے ہیں اگلی حکومت میں. سو یہ ری ویمپ کر دینا, ری لانچ کر دینا, سیٹ کے کلر بدل دینا, نیوز کاسٹرز کے کپڑے بدل دینا, ان کے بیک ڈراپ چینج کر دینا, ٹکرز تبدیل کر دینا, لال سے پیلا, پیلے سے ہرا کر دینا, لوگوز چینج کر دینا, اس کی اہمیت ہوگی, بٹ یہ صرف یہی کافی نہیں ہے. آپ میں ابھی پچھلے دنوں بھی دیکھ رہی تھی کہ آپ کے اگر وہی ڈاکیومنٹریز, وہ اگر زراعت ایک اہم شعبہ ہے, آپ نے کسانوں کو میسج کنوے کرنا ہے, لیکن اگر وہی ڈاکیومنٹری چلائیں گے جو میں اپنے بچپن سے دیکھ رہی ہوں, وہ دمبی سٹی, جنگلی جئی اور پتہ نہیں کیا کیا, بھائی آپ نئی ڈاکیومنٹریز پہ کیوں نہیں کام کر رہے؟ آپ کیوں ٹیکنالوجی کے ساتھ اور جدیدیت کے ساتھ, ایک جدت کے ساتھ اس چیز کو نہیں لے کر آ رہے ہیں؟ پوائنٹ ٹیکن, یہ بھی امپورٹنٹ نکتہ ہے. کاشف میں آپ سے ایک اور سوال ضرور کرنا چاہوں گا. ایتھکس کی بھی بات ہوتی ہے, اینکر کا سر کیا رول ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے سے سوال رکھوں گا کہ آپ کے شو پہ کافی اس حوالے سے بات ہوئی, جو وہ بوٹ والا ایشو ہوا تھا, اس پہ اینکر کا رول کیا بنتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ پرائیویٹ چینل آپ نے کہا کہ اس پہ ظاہر بات ہے لوگ ایسے ایونٹس دیکھتے ہیں اور ان کی ویورشپ ہوتی ہے, کیا اینکر کا رول ہے کہ وہ اپنی ڈیبیٹ کو کنٹرول کرے؟ آپ نے کہا کہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. میرا سوال اس پرسپیکٹو میں, کیا لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, یا وہ جو ایز این اینکر آپ بیٹھے ہیں آپ نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ویئر اٹ شوڈ سٹاپ, رائٹ لائنز کیا ہونی چاہیے, اور جو ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں اس کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں میں وہ بوٹ والے سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں. اگر آپ دیکھیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی بوٹ لے کے آئے. نہیں اعتراض آپ, اٹ از اے پولیٹیکل پراپ. آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہیں بوٹس آن دا گراؤنڈ, بوٹس ہیو ڈن دس, بوٹس ہیو ڈیسائیڈڈ دس. پتہ نہیں آپ کے پی ٹی وی پر یہ جواب چلے گا یا نہیں چلے گا. چلے گا سر. ایک فیڈرل منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ, اب میں اس کو پڑھا نہیں سکتا, میرا کام تو نہیں ہے. فیڈرل منسٹر ایک پولیٹیکل پراپ کو لے کر آیا کسی وجہ سے, اور اپنا پوائنٹ آگے لے جانے کے لیے.
किसी को पसंद होगा देखेगा, किसी को नहीं पसंद होगा नहीं देखेगा। अगर ये इतना एक बुरा और अनएथिकल काम था तो उसके आधे घंटे बाद 27 दूसरे चैनल उसको अपनी स्क्रीन पे क्यों दिखा रहे थे? देखिए, एक चीज अगर गलत होती है वो 27 के 27 चैनल्स के लिए एथिकली गलत होगी, लेकिन वो चीज 27 के 27 या 40 चैनल्स पे चल रही है तो उनको भी लग रहा होगा कि he's trying to communicate a point and everybody picked up on that point कि what is he trying to say। तो ये देखिए, इतना कंट्रोल ना करें किसी भी चीज को। दुनिया में बहस के लिए एक रास्ता खुला होता है, खोलें उन रास्तों को। लोग अपना अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं। मैंने पैमरा में भी इसके ऊपर बड़ी लंबी बहस की थी, ठीक, कि हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। मैं अब आपके सामने प्रोग्राम में बैठा हूं या मैं आपके साथ, आप मेरे साथ आए, मेरे साथ बैठे, फर्स्ट कर यहीं पे बैठे हो और मैं अपनी टांगे टेबल पे रख के बैठ जाऊंगा तो बैड मैनर्स, बड़े गंदे गलत मैनर्स हैं, ये नहीं होना चाहिए। What if I tell you, यार ये देख मैंने नए जूते रखे लिए हैं, I put it on the table, suddenly the context changes। और मैं उनको एक और बात की, मैं कहा टीवी पर गाली नाउज़ुबिल्लाह बड़ी बड़ी बैड मैनर्स। आप अपने दोस्तों के साथ रोज बैठ के क्या कुछ नहीं कहते। कॉन्टेक्स्ट, हर चीज का एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक, कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल के आप चीजों को नहीं देख सकते। वो कितनी बुरी बात हो गई, वो लोग जो गाली निकाल रहे थे उसके ऊपर, उसने बूट ला के रख दिया अपनी स्क्रीन पे, वही बूट चला रहे थे। हाउ कुड वन थिंग बी राइट फॉर वन एंड रॉन्ग फॉर द अदर? या मेरे लिए गलत है या मेरे आपकी इजाजत से मोहित साहब का भी कमेंट और वो लूंगा। दूसरा चैनल 15 मिनट बाद उसने पूरे 35 मिनट का डॉक्टर साहब बूट पे कमेंट लेना चाह रहे हैं? जनरल के एंकर के रोल पे, नॉट ऑन द बूट, ऑन द एंकर्स रोल, कि उसकी डिबेट को कैसे वो उसको एंकर करे। मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा, इजाजत है। मैंने बूट के ऊपर जरा ज्यादा लंबा कर दिया। क्विकली I'll tell you what the anchors पर। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि एंकर का रोल नहीं है। मैंने ये कहा है कि जिसको आप बहस कहते हैं, ला हासिल बहस, वो एक्चुअली डिफरेंट व्यूज हैं। ठीक, और वो व्यूज आपस में जगह जगह पाकिस्तानी चैनल्स पे टकराते हैं। ये इतने डाइवर्जेंट व्यूज हैं, फिर भी कंटेंट मैं डिसाइड करता हूं। ये फैसला मैंने करना है कि मैंने आज टीवी स्क्रीन पर किस चीज पर बात करनी है। मैंने क्या उधर से निकल के किसी को किसी और जगह जाने देना है, किस हद तक लेवरेज देना है, ये सारे का सारा एंकर का काम है। आई बिलीव दैट। और उसके अंदर एथिक्स और मोरालिटी यानी क्या चीजें नहीं जानी चाहिए। वो गाली ना निकाल दे, कोई बदतमीजी ना कर जाए, कोई किसी खवातीन के बारे में कोई ऐसी बात ना कर जाए, कोई मजहब के बारे में ऐसी बात ना कर जाए। उस सारे को कंट्रोल करना, पॉलिटिकल डिबेट को, वो पॉलिटिकल डिबेट को, और रेड लाइंस हम सारों को पता है। ये इतने साल काम काशिफ नुक्ता आ गया था, मैं चाहूंगा मोहित साहब एक और हेडलाइन है जो साफर डिफाइन करती है, एक और हेडलाइन है जो कोई और डिफाइन करता है। जी डॉक्टर साहब, दो पॉइंट्स हैं। देखिए, एंकर जो अमेरिकन मीडिया से टर्म बोरो की गई है, जो अंग्रेजी जुबान का लफ्ज बेसिकली हमारा तो पहले कंपेयर भी कहते थे। देखिए ना, हाँ, मेजबान, ये जो एंकर की टर्म है ये अमेरिकन मीडिया से आई है और वहाँ पर इंग्लिश में से आई है, जिसका जहाज का एंकर है वहाँ से हुआ। तो इसका मतलब ये है कि एंकर एक डिस्कशन को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, उसे एंकर करेगा, उसको लेकर चलेगा। सो एंकर की जिम्मेदारी ये है कि वो सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को अपने सामने उस प्लेटफॉर्म में आने दे, और जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको लगता है कि कमज़ोर है वो थोड़ा सा उसको बल्कि सपोर्ट भी करे, ताकि वो पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिक के पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, वो 2 हैं या 3 हैं, वो 4 हैं, वो सामने आ सकें। और दूसरी टर्म है मॉडरेटर, कि वो डिस्कशन को मॉडरेट करे। अच्छा, उस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम पाकिस्तान की कमर्शलाइजेशन में खासे फेल इसलिए हो रहे हैं कि हम पे प्रेशर इस किस्म के हैं। कहीं हमारे चैनल के अपने प्रेशर हैं, हर चैनल की अपनी पॉलिसी है, फिर मार्केट के प्रेशर्स हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेशर हैं, फिर कुछ खुफिया प्रेशर्स हैं, फिर कुछ सियासी जमातों के प्रेशर्स हैं, तो वो करते, कुछ कल्चर के प्रेशर्स हैं, कुछ NGOs के प्रेशर्स हैं, कहीं रिलीजियस लोगों की अपनी सेंसिटिविटीज़, कहीं जेंडर ओरिएंटेड जो हैं, जो फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं, वो समझते हैं कि ये चीज़ कहना गलत है, ये ज़्यादा दकियानूसी बात हो गई है, ये हमारे खिलाफ होगी। उन सारे प्रेशर्स के अंदर पाकिस्तानी मॉडरेटर और एंकर का रोल जो है वो बड़ी बुरी तरह से फेल हो रहा है या उसमें मुतासर हो रहा है। सेकेंड, एक आखिरी पॉइंट ये है, पाकिस्तान पे जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम कहते हैं दुनिया में ये हो रहा है। आपने थोड़ी देर पहले कहा वर्ल्ड, आपने वर्ल्ड टर्म यूज़ की। देखिए, वर्ल्ड का रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है? हम जिस खत्ते में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे एक तरफ चीन है जहाँ ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है, हमारे दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, वहाँ पर भी कोई आज़ादी नहीं है, फिर आगे मशरक़ वस्ता है, वहाँ पर भी कोई आज़ादी नहीं है। हमारा तो कंपैरेटिव मॉडल इंडिया है, जहाँ पर आस्ता आस्ता खासी आज़ादियों में कमी होगी। चंद दिन पहले हमने वहाँ वो तमाशा देखा जहाँ उन्होंने अभिनंदन बेचारे को, नहीं बाकी सबको तो उन्होंने जलील किया ही किया है, उन्होंने जो अभिनंदन को जलील किया है, ठीक है। यानी आप यहाँ ये कहें कि मेरा कद 8 फुट है और मुझे पता है कि 5 फुट 7 इंच है, लेकिन मैं रिवॉर्ड ले रहा हूँ 8 फुट के कद का, मतलब उन्होंने हशर कर दिया है पूरी चीज़ का। लेकिन अगर हिंदुस्तान में ये हो रहा है तो पाकिस्तान में भी किस किस्म के प्रेशर्स होंगे, फिर आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अब प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं वक्त खत्म हो गया, मैं चाहूंगा लास्ट में आप सबसे कोई इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि मैं डिबेट को जरा इस चीज पे एंड करना चाह रहा हूं, पीटीवी में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज जो हुई जो आप शेयर करना चाहें ऑन कैमरा आपके साथ, डॉक्टर साहब।
ضیاء مرحوم یہاں پر ایک ڈائریکٹر ہوتے تھے میرا خیال ہے نیوز کے. جی جی ڈائریکٹر کرنٹ افیئر. ڈائریکٹر کرنٹ افیئرس تھے. ایک ٹی وی نیوز چل رہا تھا بلٹن, اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے ان کی بلٹن چل رہی تھی, درمیان میں کہیں بریک ہو گیا. جب وہ بریک ہوا تو وہ ریکنیکٹ کرنا چاہ رہے تھے, اتنی دیر میں نیوز والے, اس کا تو ظاہر ڈائریکٹر سے تعلق ہی نہیں تھا, اتنی دیر میں کہیں فردوس عاشق ایوان کی کوئی خبر چل پڑی, وہ انفارمیشن منسٹر تھیں. اس کے نتیجے میں ڈائریکٹر کو ہٹا دیا گیا. مجھے یاد ہے وہ کئی دیر مسئلہ چلتا رہا, بیکاز وہاں پر کہانی یہ بن گئی کہ شاید سازش ہوئی ہے فردوس عاشق ایوان کے بہاف پہ اگینسٹ دا پرائم منسٹر. تو وہ بڑی دیر تک وہ مقدمہ چلتا رہا. مجھے آج تک یاد ہے, وہ آئی کانٹ فرگیٹ دس تھنگ کہ یہ بھی ہو سکتی ہے ایک چیز. کاشف, آپ پی ٹی وی میں ایسا ایکسپیرینس جو آپ بھی آج بھی آپ کو یاد ہو؟ بڑے ایکسپیرینسز ہیں. مطلب میری تو رپورٹیں بھی روک دیتے تھے کہ یہ بہت زیادہ پرو اپوزیشن رپورٹس ہیں, پھر شو کاز ہو گیا, اس کا لکھ کے جواب دیں. میں نے زیادہ وقت تو نہیں گزارا, لیکن اب مجھے 2-3 چیزیں یاد ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ایک ٹرین مارچ کور کیا جماعت اسلامی کے ساتھ. کترینہ انگریزی کا بلیٹن پڑھتی تھی, تو انہوں نے سوال پوچھے, اور آخری سوال یہ تھا کہ ڈیڈ یو بائی اے ٹکٹ فار دس ٹرین جرنی, لاسٹ سوال. اور یہ پی ٹی وی میں کلچر نہیں ہوتا تھا لائیو بٹھا دینے کا کہ آپ سیٹ پہ بیٹھ جائیں. طلعت حسین نے شروع کیا کلچر, اس بلیٹن میں کیا, تو میں بیٹھ گیا جا کے اور پورا ہو گیا, واہ جی وہ اچھا ہو گیا. پھر انہوں نے کہا جی اب یہ 9 بجے بھی ہوگا خبر نامے میں. یہ جماعت اسلامی اور اپوزیشن کا لانگ مارچ تھا. مجھے یاد ہے اس نے اپنا صدیقی اس نے وہی سوال دوبارہ ریپیٹ کیا کہ ٹکٹ خریدا تھا, اینڈ طلعت حسین لاسٹ اٹ. انہوں نے کہا یہ 6 بجے کا سوال 9 بجے کائے کو ریپیٹ کر رہے اسی چیز کو. تو مجھے یاد ہے اس طرح کی بڑی چیزیں ہوتی تھی کہ پی ٹی وی کو اپنے اس سے نکلنے میں بڑی پرابلم تھی, کیونکہ طلعت حسین کیم فرام پرائیویٹ میڈیا سے آئے تھے, تو ان کا اپنا ایک طریقہ تھا دیکھنے کا چیزوں کو. پی ٹی وی بڑے سیٹ طریقے سے ہوتا تھا. پھر انہوں نے کہا جی اسمبلی کا پہلا سیشن مجھے اب بھی یاد ہے, انہوں نے کہا جی لائیو کریں گے اسمبلی سے. اب پی ٹی وی کے کیمرے یہ نہیں ہوتا تھا کہ رپورٹرز کھڑے ہو کے لائیو کریں وہاں سے, تو انہوں نے کہا جی رپورٹرز لائیو کریں گے, عموماً ریکارڈ کر لیں یا کچھ کر لیں, یہ وہ تو ہوتا تھا کھڑے ہو کے لائیو کریں گے. اب وہاں پہ جو ہمارے بزرگ رپورٹرز تھے یا کنٹرولرز تھے, ان کو تھوڑا سا پرابلم ہو گیا کہ سر یہ کیسے ہوگا. خیر انہوں نے کہا چلو یہ ہوگا جی. تو مجھے یاد ہے مجھے لائیو کھڑا تھا, تو پہلا اسپیکر کا جب الیکشن تھا, مجھے چودھری امیر حسین کا نام بھول گیا. مجھے باقی دونوں تو یاد تھے جو who eventually became the speaker. مجھے بھی وہ آپ کو این جے یاد ہے, ندیم جمال. ندیم ہمارا میں خیال ہے ڈیسک کنٹرولر ہوتا تھا یا کیا ہوتا تھا, اس کے کان میں ایک بڑی سی گالی آئی, او and I was like, oh یہ کیا ہو گیا پی ٹی وی پر آپ کیسے نام. اور میری غلطی تھی کہ مجھے اصولی طور پہ فیکٹس لکھ لینے چاہیے تھے, جو کہ رپورٹنگ کا طریقہ ہے, بٹ یو سو کانفیڈنٹ کہ یار اس میں ایسا کیا غلط کر دوں, کیا بھول جاؤں گا. اور مجھے چودھری امیر حسین کا نام بھول گیا. اس کے بعد بھی بڑے جھگڑے ہوتے تھے, آپ کو یاد ہے اس وقت ڈاکٹر صاحب آپ غریب قسم کے جھگڑے وہاں پہ ہوتے. جی جی ڈاکٹر صاحب لاسٹ ورڈ. میرے ایسا ہوا ایک واقعہ ہوا جو شاید اس وقت انہونی کے برابر تھا. جو نیا جو ہے فارمیٹ تھا نیوز نائٹ کا, وہ لائیو تھا. انہوں نے کہا یہ لائیو پروگرام کریں گے بیکاز یو ٹاکنگ, اور وہ انگلش میں تھا. ایک ایئر مارشل صاحب نے مرحوم میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کریں. میں نے 2-3 سوال کیے کیونکہ میں بہت محنت کر کے آئی تھی, تو میں نے کہا سوال تو میں نے سوال سارے کرنے ہوں گے, سوال میں نے پوچھے, سوال کر دیے. وہ کھڑے ہو گئے, وہ کہے میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا, آپ میرے سے یہ سوال نہیں کر سکتی. میں نے کہا آپ کیسے سوال کا جواب نہیں دیں گے, آپ ایئر مارشل رہے ہیں, آپ لائیو چل رہے ہیں. I was too young and he was too old. اور ایٹ دی اینڈ سچویشن یہ تھا کہ اس کے بعد جو پروڈیوسر جو کرنٹ افیئرس کے ہیڈ تھے, انہوں نے کہا آپ ان سے ایسے سوال نہیں کر سکتے. میں نے کہا آپ مجھے پہلے بتائیں کہ میں کیوں نہیں کر سکتی. سوال یہ تھا کہ امریکنس کے پاس, انہوں نے کہا جی آج امریکنس کے پاس ایئر سیکورٹی آ گئی ہے افغانستان کے اندر. اٹ واز 30th day in the war. تو میں نے کہا جی پہلے دن کے پاس ان کے پاس ایئر سیکورٹی نہیں تھی, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا آپ یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں, آپ اس طرح کی باتیں نہیں پوچھ سکتی. سو اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ. بہت انٹرسٹنگ. وقت ہمارا ختم ہوا جاتا ہے. بہت انٹرسٹنگ ہماری ڈیبیٹ ہوئی. میں آپ کا پرسنلی تمام شرکاء کا شکر گزار ہوں. سعدیہ افضال صاحبہ, تھینک یو فار میکنگ ٹو آر. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب, اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. ڈاکٹر محیط بزار صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے شو کیے. اور اسپیشل تھینکس کاشف ابائی صاحب ہمارے ساتھ آج نشست کی اور جو پرانی یادیں اور باتیں کی. اور اچھی نکتہ یہ ہے کہ ہم نے فیوچر کا کورس کیا ہونا چاہیے اور سیلف کریکشن کورس کیا ہونا چاہیے پی ٹی وی کے لیے, میڈیا کے لیے. اور انشاءاللہ پی ٹی وی کی اس طرح کی اور ہزاروں سالوں کی برتھ انشاءاللہ آئیں گی. پی ٹی وی اسی طرح پھلتا پھولتا رہے گا اور جو ایک سروس دے رہا ہے ٹو دا نیشن, چاہے وہ کلیمٹیز ہوں, چاہے وہ وارز ہوں, چاہے وہ پاکستان کی جوبلیشنز ہوں, پاکستان کی الیکشنز ہوں. پاکستان کی طول و عرض میں گلگت بلتستان, کشمیر, سابق فاٹا, کراچی, گوادر, ہر جگہ سے پی ٹی وی آپ کو خبریں دے رہا ہے.
اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اچھی بھی بہت سے پہلو ہیں اور بہت سے پہلو ہیں جس میں بہتری کی گنجائش ہے. ہماری خصوصی نشست آپ کو کیسے لگی؟ اپنا فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.